अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराह अख्तर है और मैं जॉय ऑफ उर्दू की सीरीज शायरी समझिए में आपसे मुखातिब हूँ। उर्दू का फारसी और अरबी से बहुत गहरा रिश्ता है। अव्वल तो इन तीनों ज़ुबानों के रस्मुल ख़त बहुत मुमासिल हैं, स्क्रिप्ट्स आर वेरी सिमिलर, लेकिन अरबी से उर्दू का एक और ख़ास रिश्ता भी बन गया है। वो इसलिए कि बरसगीर में उर्दू बोलने वाले बहुत से लोग मुसलमान थे और यही वजह है कि बहुत सी चीज़ें जो उनकी मजहबी रिवायत का हिस्सा थी उनका परतव भी उर्दू अदब और शायरी में नजर आता है। और बहुत लुत्फ पैदा होता है उस वक्त जब बाज़ ऐसे अल्फाज शायर अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं जो अमूमी तौर पे तो उर्दू का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो उर्दू बोलने वालों की दीनी रिवायत होने की वजह से उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतना रच बस गए हैं कि वो आम फहम हो गए हैं। और इसी वजह से जब उर्दू बोलने वाले उनको अशार में या अदब में उनकी तरफ इशारा पाते हैं तो समझ जाते हैं। एक मिसाल ऐसे शेर की अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है उनकी नज़्म इब्लीस व जिब्रील में कि इब्लीस कहता है उसके हक में तक़नतू अच्छा है या ला तक़नतू, और ला तक़नतू ज़ाहिर है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह एक आयत से है जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं आमतौर पर कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इसी तरह का एक अरबी तरकीब का इस्तेमाल गालिब के इस शेर में भी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। गालिब कहते हैं कि आपने मस्सनी ज़ुर कहा है तो सही, ये भी या हजरत अय्यूब गिला है तो सही। आपने यकीनन हजरत अय्यूब साबर के बारे में सुन रखा होगा। उर्दू बोलने वाले ख़ानदानों में हजरत अय्यूब साबर का वाक़या अक्सर बच्चों को सुनाया जाता था। हजरत अय्यूब का जिक्र कुरान मजीद में है। इस वाक़े की बहुत तफसील कुरान मजीद में मौजूद है और इसी वजह से ये हमारी सकाफत का भी हिस्सा इस कदर बन गया है कि हजरत अय्यूब को साबर का लक़ब हमारे लोगों ने दे दिया है और उनके सब्र की वजह से। और कुरान मजीद में जैसे उनका जिक्र है वो तो थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन मैं आपको वो वाक़या सुनाऊंगी जो हमारी अम्मी हमें बचपन में सुनाया करती थी। तो मुझे ये लगता है कि ये वाक़या उस रंग में सुनाया गया है जो सकाफत का हिस्सा है। तो हज़रत अय्यूब साबर एक पैगंबर थे और उन पे अल्लाह ताला ने बहुत सी आजमाइशें उनको दी और उन आजमाइशों में एक मौका ऐसा भी आया कि उनको एक जल्दी बीमारी हो गई जिसकी वजह से उनके सारे जिस्म पे छाले हो गए और नासूर उबल पड़े और इस हद तक तकलीफ थी कि उन छालों में उन नासूर में कीड़े पड़ गए। लेकिन हज़रत अय्यूब साबिर इस कदर साबिर और इस कदर शाकिर इंसान थे कि वो अपनी उस बीमारी से भी कतई नाला नहीं थे। यहाँ तक कि अगर कोई कीड़ा उनके जख्म से जमीन पे नीचे गिर जाता था तो वो उस कीड़े को उठाकर वापस अपने जख्म पे रख देते थे कि देखो तुम्हारे लिए तो ये रिस्क मेरे जिस्म का खुदा ताला ने अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, तुम्हें तुम्हारे रिस्क से महरूम नहीं करना चाहता। और इस कदर सब्र के बाद ज़ाहिर अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश ख़त्म कर दी और उनको बहुत दर्जात बुलंद अता फरमाए। दुनिया और आखिरत में भी, दुनिया में भी उनको बहुत सी नेमतें मिली और आखिरत में भी ज़ाहिर है दर्जात बुलंद मिलेंगे। लेकिन कुरान मजीद में उनकी दुआ का बहुत ही खूबसूरती से जिक्र है। उनकी बहुत खूबसूरत दुआ है और उसमें वो कहते हैं कि रब्बी अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ए मेरे रब मुझे तकलीफ ने थोड़ा सा मस कर लिया है, मुझे नुकसान ने ज़रर ने तकलीफ ने थोड़ा सा मस किया है
اور یا اللہ تعالیٰ آپ تو رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والے ہیں. یعنی ان کی دعا میں بھی نہ تو یہ اظہار ہے کہ وہ لجاجت سے اللہ تعالیٰ سے بہت کوشش سے یہ درخواست کریں کہ میری یہ مشکل آسان ہو جائے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اچھا سمجھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے، تب ان کے لیے یہ آزمائش آسان ہو جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی بھی گواہی دے رہے ہیں اسی دعا میں. اب اس دعا کو مسلمان لوگ اکثر جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے غالب نے ایک طرح سے اس کی اپنی انٹرپریٹیشن، ایک اپنا ہی انداز تخاطب حضرت ایوب کے لیے اختیار کیا ہے اس شعر میں. اور وہ کہتے ہیں کہ اے حضرت ایوب، آپ نے یہ جو اتنی سی بھی بات کی ہے نا، یہ جو لطیف سا شکوہ کیا ہے کہ تھوڑا سا مجھے ایک تکلیف نے مس کر لیا ہے، یہ لطیف سا شکوہ بھی آخر شکوہ ہے. اور وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اردو کی روایت میں، اردو شاعری کی روایت میں آپ نے سنا ہوگا کہ چاہے محبوب جفا کرے یا جور و ستم کے ستم ڈھائے یا ظلم کے تیغ تیر چلائے، اس کے ظلم کو کبھی بھی شاعر ظلم نہیں کہتا، اس کے جور و ستم کو کبھی بھی برا نہیں سمجھتا، اس کے بے اتنائی کو بھی لطف کا درجہ دیتا ہے. یعنی محبوب کا ستم بھی در حقیقت اس کی عنایت سمجھی جاتی ہے اردو شاعری میں. تو اردو کا شاعر کبھی بھی کسی جور و ستم پہ اپنے محبوب سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، اور اس سبب سے حضرت ایوب کو ایک اس لطیف سے شکوے پہ بھی طعن کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ لطیف سا بھی شکوہ کیا، مگر کیا تو ہے اپنے محبوب سے شکوہ. امید ہے کہ آپ کو ہماری مذہبی روایت اور شاعری کی روایت کا یہ سنگم، یہ ملاپ اس شعر میں جو ہوا ہے پسند آیا ہوگا، اور اس کی تشریح اچھی لگی ہوگی. یہ میری پسندیدہ ترین شعروں میں سے ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر سنا دیتی ہوں. آپ نے مسنی الظلم کہا ہے تو صحیح، یہ بھی یا حضرت ایوب گلا ہے تو صحیح. بہت شکریہ. السلام علیکم، میرا نام فرح اختر ہے اور میں جوائے آف اردو کی شاعری سمجھیے سیریز میں آپ سے مخاطب ہوں. آج آپ کے سامنے غالب کا ایک قطعہ لے کے آئی ہوں جس کی آپ کے ساتھ تشریح کرنے کی کوشش کروں گی اور سمجھیں گے کہ اس میں کیا خاص بات ہے. غالب کہتے ہیں کہ نہ پوچھ نسخہ مرہم جراحت دل کا، کہ اس میں ریزہ الماس جزو اعظم ہے. بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیدا کی، وہ ایک نگاہ کہ بظاہر نگاہ سے کم ہے. لفظ کچھ مشکل ہیں تو میں آپ کو پہلے ان کا معنی بتا دیتی ہوں. جراحت سرجری کو کہتے ہیں، یا اگر کسی زخم میں کوئی چیز چبھ جائے یا کوئی کانٹا لگ جائے تو اس کو جیسے گریز کے نکالنا پڑتا ہے، وہ بھی جراحت کا کام ہے. تو جراحت دل میں سے کوئی کانٹا نکالنا، کوئی اس ناسور کو ٹھیک کرنا، کوئی اس کی سرجری کرنا، اس کو جراحت دل کہیں گے. اور نسخہ مرہم ظاہر ہے سمبام، کوئی ایسی دوا جو ہم زخم پہ لگائیں تو ٹھیک ہو جائے، اور اس کی ریسیپی نسخہ مرہم وہ ہوگی. تو ریسیپیز میں یوزولی ایک کی انگریڈینٹ ہوتا ہے، اور غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نسخہ مرہم ہے جراحت دل کا، اس کا مت پوچھو، اس کے بارے میں تو کیا بتاؤں تمہیں کہ اس میں جو کی انگریڈینٹ ہے جزو اعظم، یعنی سب سے بڑا اس کا حصہ، اہم ترین حصہ جو ہے وہ ریزہ الماس ہے. اور ریزہ الماس کہتے ہیں ڈائمنڈ کو. یعنی اس جراحت دل کا جو مرہم ہے اس میں مین انگریڈینٹ تو یہ ہے کہ
ہیرے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے اور وہ چبھتا رہے. تو غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری جراحت دل کا یہ نسخہ نہیں ہے کہ مجھے آرام مل جائے اور میری ایسی کوئی مرہم لگا دی جائے کہ میرا زخم بھر جائے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا مرہم لگاؤ کہ اس میں چبھن ہوتی رہے، تاکہ جتنا زیادہ میں محبوب کو یاد کروں، جتنا یہ زخم گہرا ہو، اتنا میں تو اپنے آپ کو بہتر محسوس کروں گا، اتنا میرا تو بحیثیت عاشق، بحیثیت شاعر زیادہ میرا حق ادا ہوگا. اور دوسرے مصرعے میں ایک منفرد بات ہے غالب کے لحاظ سے. غالب عام طور پہ اپنے شعروں میں جو ریپیٹیشن یا صوتی ترتیب ہے اس کے لحاظ سے، آواز کی ریپیٹیشن کی وجہ سے جو ایک نغمگی پیدا ہوتی ہے وہ اکثر استعمال نہیں کرتے. جیسے اس شعر میں، اس مصرعے میں آخری میں وہ ایک نگاہ کہ بظاہر نگاہ سے کم ہے، تو نگاہ اور نگاہ دونوں استعمال کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ نگاہ میں اور نگاہ میں صرف ایک الف کا فرق ہے، معنی تو وہی ہے دونوں الفاظ کا، لیکن جو معنی غالب پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نگاہ سرسری سی اچٹتی ہوئی، مختصر، نہ ہونے کے برابر، اور نگاہ پوری بھرپور، پورے دل سے دیکھا جائے جس طرح، وہ نگاہ ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت دنوں میں تغافل، یعنی تیری بے اعتنائی، تیرا بھول جانا، ہماری طرف سے صرف نظر کرنا، ہم پہ دھیان نہ کرنا، ہم سے غفلت برتنا، اس تغافل سے ایک نگاہ ایسی پیدا ہوئی ہے جو کہ اچٹتی ہوئی سی ہے، سرسری ہے، اور وہ پوری نگاہ نہیں ہے، پورے دل سے دیکھنے والی نگاہ سے کم ہے وہ نگاہ. اور نگاہ کس کی ہے؟ اس میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غالب اپنے محبوب کی نگاہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے بہت دنوں تغافل کیا ہے اور اب بالآخر اتنا وقت گزرنے کے بعد اس کو اتنا سا کرم اس کے دل میں آیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک اچٹتی سی نگاہ کبھی کبھی ڈال لیتا ہے اپنے مرغ بسمل پہ. لیکن دوسرا میرا ایک خیال یہ بھی ہے کہ غالب نے بھی، یا کہیے شاعر نے بھی، اپنی ایک ٹیکنیک کو پرفیکٹ کر لیا اوور ٹائم. اٹ ہیز بین پرفیکٹڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اب شاعر دیکھتا تو ہے اپنے محبوب کو، لیکن پوری نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور ایک اچٹتی ہوئی سی نگاہ دیکھ کے بھی اس کو تسلی ہو جاتی ہے. ایک پھر آخر میں آپ کو قطعہ سنا دیتی ہوں. نہ پوچھ نسخہ مرہم جراحت دل کا، کہ اس میں ریزہ الماس جزو اعظم ہے. بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیدا کی، بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیدا کی، وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے. شکریہ.